अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जिस तरह मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह जो नए आर्मी चीफ जिनकी नवंबर में अपॉइंटमेंट है उसको भी बहुत हद तक मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इदारों को इस हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाए कि इदारे अपना काम करने में और अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं। इदारों को इस हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाए कि जी सारा जो इल्ज़ाम है वो इदारों के ऊपर आ जाए। और तहरीक इंसाफ का जो ये पूरा प्लान है, ये तब से आप देख रहे हैं जब से अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई, और तब से तहरीक इंसाफ इसी तरह इदारों को मिलाइन करने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन भी कर रही है। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ हैशटैग भी हो रहे हैं। बाजवा साहब के खिलाफ जो हैशटैग चल रहे हैं, उसके बाद हमारी ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, इसको कोई आम पाकिस्तानी डिफेंड करने को तैयार नहीं है। अब एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुतनाज़ बनाने के लिए और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाने के लिए तहरीक इंसाफ इस किस्म की कैंपेन कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और इनके अरकान असेंबली, अरकान कौमी और अरकान सूबाई असेंबली भी ये इस पूरी गेम का हिस्सा है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे प्लांटेड गेम का हिस्सा इमरान खान साहब के साथ साथ इनके अरकान असेंबली भी हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जवाब दिया कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी अपॉइंटमेंट नवंबर में होनी है और उसको आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा और नए आर्मी चीफ की तैनाती को अमल में लाया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा, अब इस बात का जो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो इस बात का जवाब दिया, इसमें तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात की कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, वो कानून को मद्देनजर रखकर की जाएगी और सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक की जाएगी। सीनियरिटी के लिहाज से जो भी शख्स मोस्ट सीनियर रैंक के ऊपर आएगा उसको नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाएगा। जो मोस्ट सीनियर रैंक के ऊपर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर तैनात है उसको नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा। इसमें तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई गलत बात नहीं की। अब इस पूरे जो सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है कि क्या नवंबर के अंदर जो नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उससे पहले पहले इमरान खान साहब जो इस पूरे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि किसी तरह ये गवर्नमेंट जो है इसको, इसके पूरे प्रोसेस को किसी भी तरह इसको आप कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए एक धरना देकर, एक लॉन्ग मार्च करके। और वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हाथ पाकिस्तान की सियासत में आ जाए कि ना ये गवर्नमेंट चल सके, ना ये सिस्टम चल सके, ना ये डेमोक्रेसी चल सके, ना ये पार्लियामेंट चल सके, ना ये अदालतें चल सके, ना ये फौज पाकिस्तान का इदारा चल सके, ना इस मुल्क में कोई एहतसाब का इदारा चल सके। इस मुल्क में पूरा सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो नवंबर से पहले पहले इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूं कि फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और इसको कोई इख्तियार नहीं है, किसी भी किस्म की कोई तैनाती का इख्तियार नहीं है, आर्मी चीफ की तैनाती ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये सब कुछ जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट करना चाहती है ये आर्जी तौर पर करना चाहती है और इनके फैसलों से पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी और पाकिस्तान जो है वो अब किसी भी अनारकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये आर्जी हुकूमत है। और जिस किस्म की वो अब ये बातें कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं इस बारे में जो है वो बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि इस हुकूमत को किसी भी किस्म की तैनाती का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। फवाद चौधरी साहब इस गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तस्वुर कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी पूरी जमात, इस पूरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, जो मिलकर एक कौमी हुकूमत बनी है, नेशनल गवर्नमेंट बनी है, इसको एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का ताना दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी ये जो गवर्नमेंट है ये आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती। जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करेगी। मींस वो ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शंस होंगे, हम आएंगे और हम नए आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे, हम उस अपॉइंटमेंट को अमल में लाएंगे।
اب یہ جو ساری بات ہے فواد چودھری صاحب کی، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب 2018 میں انہی نے اقتدار سنبھالا، یہی حکومت میں آئے، یہی وفاق میں آئے، پنجاب میں آئے، تو تب تو یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نہیں تھی، تب یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی کیا؟ تب یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، تب بھی یہی باتیں ہوتی تھی، تب بھی یہی متحدہ اپوزیشن بات کرتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس پارلیمان کی کارروائی کو چلنے دیا، انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس حکومت کو تسلیم کیا، تحریک انصاف کی شدید اختلافات کے باوجود، شدید تر تحفظات کے باوجود تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو دل سے تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایوان میں بیٹھیں، یہ کریں، آ کے گورنمنٹ کریں، ان کو موقع دیا جائے، عوام میں جائیں گے، عوام میں جا کر اپنی کارکردگی دکھائیں گے، اس کے بعد عوام کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی۔ تو اب جب تحریک انصاف کی حکومت نے 3.5 سال جب گورنمنٹ کی، تو میں حیران ہوں، تب تو کوئی بھی آ کر یہ دھرنے نہیں دینے آیا، تب تو کسی نے آ کر سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا، سب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے، اور بہت اچھا ہوا، یہ اس ملک کی بہتری کے لیے 100% اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، لوگوں کو ان کی اصلیت معلوم ہوئی، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کام کرنے والے تھے یا کام سے بھاگنے والے تھے، یا یہ ڈرامے بازیاں کرنے والے تھے، شوبدہ بازیاں کرنے والے تھے، یہ کس قسم کے حکمران ثابت ہوئے۔ عوام کی نظر میں جو اب امیج گیا، جو امپریشن گیا، اس کو عمران خان صاحب نہیں جھٹلا سکتے، اس کو فواد چودھری صاحب، ان کی جماعت نہیں جھٹلا سکتی، اس لیے کیونکہ جو عوام کے اندر ایک پرسپشن کریٹ ہوا ہے اس 3.5 سال حکومت کا، یہ جو انہوں نے 3.5 سال گورنمنٹ کی، اس حوالے سے جو عوام کے اندر اب ایک پرسپشن آیا، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، عوام کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، تو بھائی جب آپ 2018 میں آئے تب تو بہت سے حلقوں کے حوالے سے شدید تر تحفظات تھے، تب بھی یہی بات کر رہی تھی، یہی متحدہ اپوزیشن تب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ حلقوں میں کاؤنٹنگ کروائی جائے، تب آپ نے نہیں کروائی، پھر بھی اس کو شدید تر اختلافات اور تحفظات کے باوجود منظور کیا گیا۔ تو اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے؟ اور وہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے عدم اعتماد لے کر آئے ایوان کے اندر، ایک عدم اعتماد جو کہ ایک جمہوری پروسیس ہے، جو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، اس کو کامیاب کروایا۔ وہ اقتدار میں آئے، ووٹوں کے ذریعے آئے، اور انہوں نے کاؤنٹنگ کروا کر وہ اقتدار پر آ گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی، اور اب وہ کوئی بھی تعیناتی کریں، وہ کوئی بھی فیصلہ کریں، وزیر اعظم ہے، کابینہ ہے، پارلیمنٹ ہے، عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، سب کچھ ہے اس ملک میں سر، تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے؟ چلیں اب کم ٹو دا پوائنٹ، اس بات پر آتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی آپ کی جماعت کی کوشش ایک غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے، فوج پر تنقید ضرور کریں لیکن اس ادارے کا احترام بھی کریں۔ یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا، فواد چودھری صاحب کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ٹویٹر کے اوپر کہ آپ جو آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے، آپ فوج پر تنقید ضرور کریں لیکن اس ادارے کا احترام بھی کریں۔ بہت اچھی بات کی کہ ادارے کا احترام اپنی جگہ، آپ کو تنقید ہے، آپ کو کسی فیصلے کا جو ہے وہ آپ کو برا لگا، کوئی فیصلہ آپ کو پسند نہیں آیا، آپ آئینی حدود میں رہ کر اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ آئینی حدود میں رہ کر احترام کے لحاظ سے اس کے اندر تنقیدی پہلو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر فوج پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کی جوڈیشری کو گالیاں دیں، پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیں، پاکستان کی حکومت کو گالیاں دیں، ماؤں بہنوں کو گالیاں دیں۔ اور تحریک انصاف کا تو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا وتیرہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے، ہر قسم کا وہ بدتمیز کارکن جو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں جو ہمارے استاد محترم کا درجہ رکھتے ہیں، کیا ان کو روز کی بنیاد پر گالیاں نہیں پڑتی؟ کیا ان کے خلاف روز کی بنیاد پر ہیش ٹیگ استعمال نہیں ہوتے؟ کیا ان کے خلاف روز کی بنیاد پر زبان درازی نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اسی لیے تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے کہ کسی طرح ججز کو پریشر میں لایا جائے، ادارے کو پریشر میں لایا جائے، اداروں کو اس حد تک کانٹروورشل بنا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے کہ جی ادارے ان کے تابع ہو جائیں، سب کچھ ان کے تابع ہو، سارا کچھ ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور فواد چودھری صاحب تو محلے کی وہ آنٹی ہیں جو بلا وجہ کسی کی لڑائی میں جا کے گھس جائیں گی، اور جا کے لڑائی دو بندوں کی ہو رہی ہوگی اور جا کے جی اس میں چودھری بننے کی کوشش کریں گے۔ اور فواد چودھری صاحب ویسے بھی چودھری ہیں،
تو فواد چودھری صاحب کا حال تو بالکل ویسا ہی ہے، اور وہ ایک ایسا شخص کے باہر کھڑا ہو اور وہ سپرائٹ پی رہا ہو تو فواد چودھری صاحب آ جائیں کہیں گے نہیں یار تو یہ جڑی بوتل پی رہے ہیں مزیدار نہیں ہے گی، اینڈ ذائقہ نہیں ہے گا. تو فضول میں آ کے مطلب ہر بندے کو آگے ٹانگ اڑانا اور اس معاملے میں آ کے بالکل اپنا کردار ادا کرنا، جبکہ آپ کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا بھی نہ ہو. اور فواد چودھری صاحب جو آ کر اگلے بندے کو آگے کہیں گے جی جڑی تو سپرائٹ پی رہا نا بوتل یار مزیدار نہیں ہے گی، نہ پیا کر، تو کوک پیا کر، تو پیپسی پیا کر، تو فانٹا پیا کر، تو سٹنگ پیا کر، تو بوتلاں چھڑ دے، تو نہ پیا کر یار بوتل مزیدار نہیں ہے گی. اب اگلے بندے کی چوائس ہے بھائی، اگلا بندہ جو مرضی کرے. شہباز شریف صاحب جس مرضی بندے کو اپوائنٹ کریں، آپ مامے چاچے لگے ہیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تعیناتی نہیں کر سکتے. اور اچھا بڑی امپورٹنٹ بات کہ اگر یہی تحریک انصاف کی حکومت اب اقتدار میں ہوتی اور اب اگر یہی بات آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہوتی تو عمران خان صاحب کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھتے، کبھی بھی نہ بیٹھتے. اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو تعیناتی ہونی ہے اس کے اندر اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہوگا جتنا ان کی گورنمنٹ کا ہوگا. تو عمران خان صاحب اس بات پر بھی نہ آتے. عمران خان صاحب لیٹ سپوز نومبر کا مہینہ ہوتا، عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ جی اپوزیشن سے صلاح مشورہ کیا جائے، ان کو بھی اس معاملے میں شامل کیا جائے، تو عمران خان صاحب کبھی بھی نہ کرتے. جبکہ شہباز شریف صاحب اب جب نومبر کے اندر یہ بات کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن سے بھی مشاورت کریں گے، اس سے بھی اس کی رائے پوچھیں گے اور یہ سارا معاملہ پھر ہی جا کر مکمل ہوگا. لیکن اب یہ جو سارا فوج سے لڑائی پڑی، یہ سارا کچھ ہوا، یہ بیسیکلی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ 2019 کے اندر نومبر کے اندر جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایک نوٹیفیکیشن حکومت نے غلط نکالا تھا اور جان پوچھ کر نکالا تھا. یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جان پوچھ کر نکالا تھا. عمران خان صاحب نے اس معاملے کو متنازع بنانے کے لیے، اس معاملے میں ڈنڈی مارنے کے لیے جو انہوں نے فوج کے خلاف یہ ایک کھیل رچانے کی کوشش کی، جو انہوں نے ایک پتہ کھیلنے کی کوشش کی، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن غلط نکالا جان پوچھ کر. پھر سپریم کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی، پھر دوبارہ نوٹیفیکیشن غلط نکالا، اور پھر ایک بار جب وہ عدالت میں گئے تو عدالت نے یہ جی فیصلہ دیا کہ جی 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور پارلیمان اس معاملے کو طے کرے گا. تو پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی حکومت نے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے اس بارے میں کنسنسس کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو پارلیمنٹ سے بل منظور کروا کر 3 سال کی ایکسٹینشن دی. یہ عمران خان صاحب نے جو نوٹیفیکیشن والا جو ایک ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی نا، یہ چھپ نہیں سکتی. یہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ جان پوچھ کر ادارے کو ملائن کرنے کے لیے، اس کو متنازع بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اور پھر جو دوسری لڑائی ہوئی فوج کے ساتھ، اب یہ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اور یہ منصور علی خان صاحب کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ جی وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. انہوں کا کہنے کا مطلب ایسی پئی حادثہ یک دم نہیں ہویا. سارا کچھ جو ہویا ساڈی نالائکیاں دی وجہ تو ہویا، ساڈی نااہلیاں دی وجہ تو ہویا، ساڈی بے وقوفیاں دی وجہ تو ہویا. ان کا کہنے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو چولے ہم مارتے رہے ہیں، جس قسم کی ہم بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اس سے ہماری حکومت کا یہ بیڈ امپریشن گیا، ادارے کے اندر گیا. اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا. اور جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 2 مین پوائنٹ تھے جس سے فوج کے ساتھ اختلافات ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کے. پہلا نوٹیفیکیشن والا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے لاسٹ ایئر اکتوبر کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو روکا. 20 دن اس کا نوٹیفیکیشن ہی ہونے دیا بطور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی تقرری کا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ بات کی گئی تھی جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف عمران خان صاحب سے ملے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. عمران خان صاحب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو اب خیر وہ موصوف جو کور کمانڈ والے جو موصوف ہیں ان کو جی میں ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنا چاہتا ہوں، وہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو عمران خان صاحب کو پھر کہا گیا جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے کہ جی وہ تو کور کمانڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو جنرل ندیم انجم صاحب کے نام کے اوپر کوئی تحفظات ہیں
تو پھر ہم 3 نام پیش کر دیتے ہیں، ان 3 ناموں میں سے آپ ایک نام جو ہے وہ فائنل کر لیں اور آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ وہ بھی عمران خان صاحب نے نہیں کیا، تو فوج کے اندر اس بات پر بھی غصہ پایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب فوج کو ملائن کرنے کے لیے، مطلب فوج کے ساتھ کاریگری کھیلنا چاہ رہے تھے، وہ بیسیکلی بھٹو بننا چاہ رہے تھے نا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جی ضیاء الحق جو ہے وہ جس طرح بھٹو کا آج نام پاکستان کے سنہری حروف میں یاد رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے جس قسم کے غلط آمرانہ فیصلوں کو قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی، آج بھی ان فیصلوں کو تنقیدی پہلو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، آج بھی ان فیصلوں کو تنقید کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی بھٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو جیل ہو جائے گی، عوام سڑکوں پر نکل آئے گی، 20 لاکھ بلکہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جی کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، میرے حق میں آ جائیں گے، اور جی مجھے اگر جیل ہوتی ہے تو ادارے کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اوپر لوگ تنقید کریں گے، اور پھر جو ہے وہ جس طرح مولوی مشتاق کا نام لکھا گیا پاکستان کے جو ہے وہ آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلیک ہسٹری کے طور پر یاد رکھا جائے گا، ایک سیاہ تاریخ کے طور پر یاد رکھا جائے گا مولوی مشتاق کا نام، ضیاء الحق کا نام۔ تو اس قسم کے جو کردار تھے، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا، میں کوئی چیمپئن بن جاؤں گا، میں کوئی جمہوریت کا چیمپئن بن جاؤں گا، میں سیاسی شہید بن جاؤں گا، میں بھٹو بن جاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جب یہ کوشش کی تھی ندیم انجم صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جب انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو روکا، اس نوٹیفیکیشن کے اوپر پھڈا ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ الٹا ان کے گلے پڑ گئی، اور وہی نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو جاری کرنا پڑا جب فوج نے ان کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم بطور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی تقرری چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جب ڈنڈا دکھایا گیا تو عمران خان صاحب کو اس ڈنڈے کے زور پر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ پھر عمران خان صاحب کو پتا چلا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے جب تینوں ناموں کو مسترد کیا تھا تو فوج کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ افواج پاکستان کا ادارہ جو پرنسپلز کے اوپر چلتا ہے، جو اصول کے اوپر چلتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی، ایک ایسا ڈی جی آئی ایس آئی جس کی تعیناتی عمل میں آنی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم روک کر بیٹھے اور اس کے بعد 20 دن تک اس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو۔ یہ کس آئین اور قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے 20 دن اس نوٹیفیکیشن کو روکے رکھا؟ اب عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ بیسیکلی ان کی مثال بالکل میں ایسے ہی دوں گا کہ عمران خان صاحب اس ٹائم چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں کہ جی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ جی گلیاں ہو جن سجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ مطلب عدالتیں بھی میری مرضی کی ہوں، ادارے بھی میری مرضی کے ہوں، افواج پاکستان بھی میری مرضی کی ہو، پارلیمنٹ بھی میری مرضی کی ہو، کابینہ بھی میری مرضی کی ہو، سب کچھ میری مرضی کا ہو اور میں اپنی مرضی سے چلوں، تے گلیاں ہو جن سجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ عمران خان صاحب کی مثال بالکل اس جیسی ہے کہ سارا کچھ جی میری مرضی اور میری منشا کے مطابق ہو، سب میرے نیچے لگ کے کام کریں، سب میرے تابع ہو کے کام کریں، میں جس حکومت کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کہوں، 3.5 سال جو میں نے حکومت کی اس کا مجھ سے کوئی جواب نہ مانگے، اپنی نااہلی، اپنی کوتاہی، اپنی بیڈ گورننس، اپنی نیگلیجنس، اپنی چوری، اپنی ڈکیتی، کسی بھی چیز کا کوئی حساب نہ مانگا جائے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب کو کوئی بھی کچھ نہ کہ صرف عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دیکھو جی عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پاکستان کی عدالت سے بھی بڑے ہیں عمران خان صاحب، اس سے بھی زیادہ عمران خان صاحب کی پاور ہے، پاکستان کی فوج پاکستان سے بھی زیادہ ان کی پاور ہے۔ یہ عدالت سے سوال کرتے ہیں رات کو 12 بجے عدالت کیوں لگائی؟ اور بھائی رات کو 12 بجے عدالت تم لوگوں کی وجہ سے لگائی کہ تم لوگ آئین شکن ٹھہرے، تم لوگوں نے آئین کو توڑا، تم لوگوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، تم لوگوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ عدالت کے ججز اس لیے رات کو 12 بجے عدالتیں لگا کے بیٹھے کہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، جو پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس کو عدالت میں بلایا جائے گا۔ اب پوچھ لیں گے جی عدالت کس لیے لگی رات کو 12 بجے؟ عدالت تو اس لیے لگی کہ آپ نے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائیں، عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں، عدالت کے فیصلے کو آپ لوگوں نے ایک غلط طریقے سے غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ عدالتیں رات کو اس لیے لگیں۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا بیسیکلی فوج کے ساتھ اس بات پر پھڈا پڑا کہ ایک تو پہلی بات کہ نوٹیفیکیشن غلط نکالا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 20 دن روکے رکھا۔ اور یہ مثال کسی بھی ملک میں نہیں آپ کو ملے گی کہ ایک وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ایک
الیکٹڈ پرائم منسٹر کہتا رہا, اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کہتا رہا, جب وہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہی پاس نہیں کرے گا تو اس پر کون اعتماد کرے گا, کون سا شخص اس پر اعتماد کرے گا. پھر دوسری بات کہ یہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ اصل لڑائی تھی عمران خان صاحب کی, یہ تھا وہ سارا کریکٹر عمران خان صاحب کا جس کے اندر وہ بہت حد تک کانٹروورشل ہو چکی ہیں, ان کی جماعت ہو چکی ہے. فواد چودھری صاحب جیسے لوگ, ارسپانسبل لوگ جو اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ اس افواج پاکستان نے کتنی قربانیاں دی, کتنی ماؤں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی شہادتیں پیش کی, کتنے افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ ہماری جنگ کے اندر شہید ہوئے. یہ نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا کہ افواج پاکستان نے کس حد تک اس ملک کے لیے عظیم تر قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. تو یہ تھی اصل لڑائی. اب عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنا کر اپنے فیصلے قوم پر مسلط کر دیں گے تو سر 2014 نہیں ہے, جنرل پاشا صاحب اس وقت موجود نہیں ہے, اس وقت جنرل ظہیر الاسلام صاحب موجود نہیں ہے, ملک کی سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, پرنٹ میڈیا کا دور ہے, تو ہر قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ عوام دیکھ رہی ہے. اور اگر آپ پھر عدالتی فیصلوں کو متنازع بنانے کے لیے اس کو مذاق کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو عمران خان صاحب آپ اپنے انجام کے منتظر ہوں گے, اور آپ کا انجام عدالت کے ہاتھوں ہوگا, عدالت کے فیصلے سے ہوگا. آپ جو مرضی کریں, آپ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کریں, آپ کی خیر نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.